वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है मौत का फरिश्ता कैसे दिखता है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मलकुल मौत जो है वो कैसे दिखते हैं दोस्तों, मतलब। जब भी हम मौत के फरिश्ते यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम सुनते हैं तो हमें डर महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी रूह निकालने की जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, अब हम ये सोच सकते हैं कि ये काम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों मिला। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी और भी कई बातें जानेंगे, जैसे कि उनकी शक्ल कैसी है और अल्लाह ने उन्हें कैसी ताकत दी है कि वो एक साथ लाखों करोड़ों बल्कि अनगिनत लोगों की रूहें निकाल सकते एक हैं। साथ क्या अनगिनत के हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा था, या ये सिर्फ एक कहानी है? और क्या कभी ऐसा हुआ कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह निकालते हुए दुख हुआ हो? इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इसी वीडियो में हुजूर की जानेंगे। निकालते हुए इसलिए जरूर हुआ आपसे होगा रिक्वेस्ट सल्लल्लाहु है अलैहि कि हमारी वसल्लम इस ने। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रूह निकालने की जिम्मेदारी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों सौंपी गई। तो सुनिए, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो ज़मीन ने उनसे कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मिट्टी मत लो, क्योंकि इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा और बाद में उसे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में लौट आए और अल्लाह ताला ने पूछा, मिट्टी क्यों नहीं लाए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, जब ज़मीन ने तेरी अज़मत की कसम दी तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। आखिर में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब ज़मीन ने उन्हें भी वही जवाब दिया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा अज़मत व इज़्ज़त वाला है, मैं उसके हुक्म के सामने तुम्हारी बात कैसे मान सकता हूँ। इस तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की अलग अलग जगहों से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि तुम ये मिट्टी लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह निकालने वाले हो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफ़रत करेंगे, अल्लाह ने वादा किया कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही कोई कोई तुम्हें नाम बुरा ही नहीं लगा कहेगा। है। मेरे दोस्तों, एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान शख्स उनके घर में दाखिल हुआ। हज़रत ओ नीचे जाए इब्राहीम यहाँ से अलैहिस्सलाम ओए। ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में दाखिल होने की इजाज़त किसने दी? उस नौजवान ने जवाब दिया, घर वाले ने मुझे अंदर आने दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक घर वाले को इख्तियार है, लेकिन मुझे बताओ तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी कुछ निशानियाँ मलकुल बताई गई मौत। थी, लेकिन तुम्हारी मौजूदा शक्ल में वो निशानियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके बाद मलकुल मौत ने अपनी पीठ फेर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके जिस्म पर सिर्फ आंखें ही आंखें नज़र आ रही थी और उनके जिस्म के हर बाल तीर की तरह खड़े हो गए थे। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुरंत तौबा की और कहा, आप अपनी पहली शक्ल में लौट आएं, जो मुलाकात के लिए ज़्यादा मुनासिब है। एक और रिवायत के मुताबिक जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पीठ फेर ली तो उन्होंने उस शक्ल को देखा जिसमें वो बुरे लोगों की रूहों को कब्ज़ करते हैं। इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मुझे वो शक्ल दिखाओ जो काफिरों और गुनहगारों के लिए होती हैं। मलकुल मौत ने कहा, ये तुम्हारी ताकत से बाहर है। इसके बाद मलकुल मौत ने उन्हें वो शक्ल दिखानी शुरू की।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کالے شخص کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے جسم کے بالوں کی جگہ تیر جیسے نکلے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد جب ملک الموت نے اپنی اصلی شکل میں واپس آ کر انہیں دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب مجھے بتاؤ کہ نیک لوگوں کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے۔ ملک الموت نے کہا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو ان کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر نیک لوگوں کو مرتے وقت آپ کے اسی دیدار کا موقع ملے تو وہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل نیک لوگوں اور گنہگار لوگوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ دوستو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک بار اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تجھے کسی کی جان قبض کرنے میں یعنی تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا دل ہر روح قبض کرتے وقت دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم کے سامنے میری کوئی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ ہے جس کا دکھ میں اب تک نہیں بھول سکا اور وہ غم ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آگے صلی عرض اللہ کیا، ایک بار صلی ایک اللہ علیہ جہاز وسلم۔ سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ وہ تیرے حکم سے بھنور میں پھنس گئے اور تھوڑی دیر بعد تباہ ہو گیا۔ اس میں کئی مسافر ڈوب گئے، لیکن بچے ہوئے لوگوں میں ایک ماں اور اس کا بچہ تھا۔ دونوں سمندر کی لہروں میں ایک تختے پر بہتے ہوئے تیرے رحم پر چھوڑے گئے۔ تیز ہوائیں انہیں سمندر کے کنارے تک لے آئیں۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت تیرا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت میرا دل بہت دکھا اور جب میں نے اس بچے کو ماں سے جدا کیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد اس بچے کا کیا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو کنارے پر لے آؤ۔ کنارے کے قریب ایک ہرا بھرا ٹاپو تھا۔ ہم نے پھولوں سے کہا کہ بچے کے نیچے بچھ جائیں، سورج سے کہا کہ اسے اپنی تیز کرنوں سے محفوظ رکھے، بادلوں سے کہا کہ بچے کے اوپر آہستہ آہستہ برسے، جنگل کے درختوں کی شاخاؤں کو حکم دیا کہ وہ جھک کر اسے پھل دیں، اور شیرنی کو اس کی دیکھ بھال سونپی جو روز اسے دودھ پلاتی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم نے جانوروں کو اس سے دور ماشاء اللہ، رکھا۔ سبحان ہم نے اللہ۔ اچھا پرندوں جی، کو حکم دیا کہ وہ ہر وقت اس کے پاس چہچہاتے رہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ بچے کے پاس سے آہستہ سے گزرے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اس بچے کی پرورش ہماری نعمتوں سے کی گئی اور وہ صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ایک دن ایک بادشاہ شکار کے لیے اس علاقے میں آیا اور اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ چونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ بچہ تخت و تاج کا مالک بن گیا، لیکن وہ گھمنڈی اور ظالم ہو گیا اور اس نے خود کو خدا مان لیا۔ اس نے اپنے بت بنوائے اور لوگوں کو ان کے سجدے کرنے پر مجبور کیا۔ آخرکار اچھا ہم جی، نے فرعون اس کے سدھار کے لیے اپنے پیارے فرعون خلیل تھا ہوتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اب وہ میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکا رہا ہے اور وہ میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ دل میں ملامت رکھتا تھا، لیکن تیرے راز تو ہی جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے موت شک، کے بے فرشتے شک۔ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا تھا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور عرض کیا، اے اچھا اللہ، جی، تو نے مجھے ایسے بندے کے تھپڑ پاس مار کے بھیجا آنکھ پھوڑ جو دیا۔ مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ
اور انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھیں۔ جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے انہیں 1 سال زندگی ملے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر ابھی ہی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے مقدس سرزمین کے قریب ایک پتھر پھینکنے کی دوری پر پہنچا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو صلی میں اللہ علیہ تمہیں وسلم۔ راستے کے ایک طرف سرخ رنگ کی ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ دوستو، اس واقعے کو سن کر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطالہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ ان کی موت لینے کے لیے۔ چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہچان نہیں پایا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا، میرے حبیب اور میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور بہت ہی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ بس حضرت ملک الموت علیہ السلام زمین پر اتر کر ایک عرب کی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر کہنے لگے، السلام علیکم اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ وعلیکم حضرت السلام۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نفس میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پکارا، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 بار جواب دیا تو اس نے تیسری بار پکارا، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے۔ یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس ملک الموت علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ انہوں نے عرض کی، میں دونوں کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور سے بے شک قبض بے کرنا شک، تو ماشاء اللہ۔ درکنار ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں نکالتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ دوستو، یہ ہے میرے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس اعلیٰ مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور اسے اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں ملک الموت دست بستہ ہو کر پوچھ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح قبض کرنے کی اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اس بات کی گواہی حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
باقاعدہ اختیار دیا تھا صلی اللہ کہ اے علیہ محبوب، وسلم، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین پر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آؤ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے، کچھ انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ہے، لیکن ایک فکس ٹائم کے لیے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، لیکن آخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اختیار دے دیا تھا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی گزارو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ کی رفاقت کو پسند فرما لیا، یعنی اللہ کے صلی پاس اللہ جانے علیہ کو پسند کیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کی اجازت سے مشروط ہے، کہ اجازت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق بخشے، اور ہماری روح کو آسانی سے قبض کیا جائے، تاکہ ہمیں ملک آمین الموت ثم کی آمین۔ وہ شکل دیکھنے کو ملے جو آمین۔ نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہمیں آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر بھی کر دینا۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔ مطلب ماشاءاللہ دیکھ رہو، ملک الموت بھی گھر کے اندر بھی پوچھ کے جا رہے ہیں، نبی کے گھر پہ جب جا رہے ہیں کہ میں حضور میں اندر آ سکتا ہوں، اور روح نکالنے کے لیے بھی پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کی روح نکال سکتا ہوں، کیا مقام ہے مطلب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کا۔ ملک الموت تک پوچھ کے جاتے ہیں ان سے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بس یا اللہ سبھی کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو گائس، یہی تھا آج کا ویڈیو۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا۔ اللہ حافظ۔